अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमको हमी से ही चुरा लो। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। नूर और बासल हनीमून पर पेरिस चले गए और हूर अपने केस में बिजी हो गई। फातिमा बेगम घर पर अकेली थी और घर की सफाई करवा रही थी। और जब घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल आई, हाँ फजल हुसैन, मैं हूर की मामा ही बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से पूछे जाने पर इन्होंने जवाब दिया। दूसरी तरफ से जो कहा गया, इसे सुनकर फातिमा बेगम के हाथ से फ़ोन गिर गया। बेगम साहिबा, क्या हुआ जी? नुकरानी ने इन्हें हिलाया जो सकते की कैफियत में खड़ी थी। नुकरानी के हिलाने पर इनको होश आया। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले जल्दी, वो रोते हुए बोली। वो जी फातिमा बेगम साहब कहती हुई चली गई। इन्होंने अली साहब को कॉल की। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कॉल अटेंड करने के बाद फातिमा बेगम के रोने की वजह सुनकर अली साहब परेशानी से बोले, वो अली हूर को गोली लग गई, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। फातिमा ने इन्हें रोते हुए बताया, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचता हूं। अली साहब ने हॉस्पिटल का एड्रेस पूछकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम आयशा लोगों को बता देना। वो नुकरानी को सबको बताने को कहा है, हॉस्पिटल चलेंगे। जब अली साहब हॉस्पिटल पहुँचे तो नूर ऑपरेशन थिएटर में थी। कैसे लगी गोली हूर को? अली साहब ने कमाल से पूछा। वो जी, हम एक मुलजिम को अदालत में लेकर जा रहे थे। रास्ते में इस मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हूर मैम को गोली लगने की वजह से वो मुलजिम मौके पर ही मर गया और फिर इस मुलजिम के साथी ने वहां से भागने से पहले मैम पर गोली चला दी जो इनके बाजू में लगी और हम मैम को फ़ौरन यहाँ ले आए हॉस्पिटल। कमाल ने सारी बात बताई। ठीक है, अब आप लोग जाओ, हम यहीं हैं। इनके कहने पर कमाल वहाँ से चला गया। इतने में फातिमा बेगम भी आ गई। क्या हुआ अली, हूर कैसी है? रोने की वजह से इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, तुम दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। अली साहब ने इनको साथ लगाकर तसल्ली दी। इतने में वहाँ पर सब आ गए। क्या हुआ अंकल, हनी को वो ठीक तो है ना? ये सब रूहान ने परेशानी और बेसब्री से पूछा। अभी तो इसका ऑपरेशन हो रहा है, दुआ करो अल्लाह से हमारी हूर को कुछ ना हो। इन्होंने रूहान को तसल्ली दी, जिसकी हालत दीवानों सी हो गई थी। फिर अली साहब ने सबको सारी बात बताई, हूर को कैसे गोली लगी। कुछ देर में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। रूहान सबसे पहले डॉक्टर के पास गया। कैसी है वो? रूहान ने डॉक्टर से पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, इनके बाजू में गोली थी और वो हमने बाहर निकाल दी। हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप सब मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रूहान मस्जिद चला गया ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके जिसने इसकी हूर की हिफाजत की। सब बारी बारी हूर से मिले और हूर ने सबको घर भेज दिया, ये कह कर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब मेरी वजह से अपना काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी जाने को तैयार नहीं था। हूर ने बड़ी मुश्किल से इनको ये कहकर भेजा कि मैंने शाम को आ जाना है घर, आप लोग परेशान ना हो। मस्जिद से वापस आने के बाद जब रूहान हूर से मिलने कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुआ, मिशाल और आयजा से हंस हंस कर बातें कर रही थी। रूहान को आता देखकर उसने हंसना छोड़ दिया और संजीदा हो गई। इस बात का रूहान को बहुत दुख हुआ। कैसी हो हनी? रूहान ने हूर के रवैये को बुरा माने बगैर इसकी तबीयत दरियाफ्त की। ठीक, हूर ने मारे बंदे जवाब दे दिया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। मेरी तरफ देखना भी अब तुम्हें गवारा नहीं है। रूहान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। हूर ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और ना ही इसकी तरफ देखा और दुआ लोग इन दोनों को ही देख रहे थे जो इस बात को भूल चुकी थी कि इसके अलावा कोई और भी कमरे में मौजूद है। रूहान कुछ देर इसको देखता रहा। अपना ख्याल रखना, इससे कहता वो बाहर चला गया। दुआ लोगों ने हूर से रूहान के बारे में कोई बात नहीं की और इसका ध्यान अपनी बातों पर लगा लिया। लेकिन इन सबको 90% यकीन हो चुका था कि इनका अंदाज़ा रूहान और हूर के बारे में दुरुस्त है। आज सब हूर के घर पर डिनर के लिए मौजूद थे। बासल और नूर भी वापस आ चुके थे। खाना खाने के बाद सब बड़े एक साइड पर बैठे हुए थे और बच्चे एक साइड पर अपने खिलौनों से खेल रहे थे
اور ساری ینگ پارٹی مووی دیکھ رہی تھی۔ حور آج سارا دن چپ ہی رہی۔ سب نے اس سے وجہ پوچھی لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس کے سر میں درد ہے، اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ چپ بیٹھی ہوئی تھی، باقی سب مووی پر کوئی نہ کوئی کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ مووی میں ایک سین ایسا تھا جس میں ویلن ہیروئن کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے دیکھ کر حور نفی میں سر ہلاتی ہے۔ روحان فوراً اس کے پاس آیا کیونکہ مووی دیکھنے کے دوران اس کا سارا دھیان حور کی طرف تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس طرح سے بیٹھ گیا کہ روحان کے علاوہ کوئی بھی حور کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہنی کیا ہوا؟ روحان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھمایا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ منہ نیچے کیے ابھی بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اتنے میں سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا حور کو؟ سب نے روحان سے پوچھا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کسی کو اس کی بات کا جواب دے سکے۔ میری طرف دیکھو ہنی، روحان نے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا۔ روحان نے ابھی ابھی حور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ حور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہنی، حور نے اسے پکارا۔ روحان کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ حور کے منہ پر رکھ کر اسے چپ کہنے کو کہا۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ حور نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ آج کے دن ہی حور کے ساتھ وہ سانیہ ہوا تھا جس نے حور کو ایک زندہ لاش بنا دیا۔ آنٹی، روحان نے فاطمہ بیگم کو پکارا جو ان کے پاس ہی کھڑی حور کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں حور کو اس کے کمرے میں لے جا رہا ہوں، آپ ڈاکٹر کو کال کر کے بلائیں۔ وہ ان سے کہتا ہوا بنا کسی کی پرواہ کیے حور کو اپنے بازوؤں میں بھر کے اس کے کمرے میں لے گیا۔ روحان نے اس کے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا اور حور کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں باقی سب بھی کمرے میں آ گئے۔ ہنی، روحان نے اسے پکارا اور وہ ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ حور کے ماما حور کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی اور کچھ پا کر اس کے منہ پر پھونکے مارنے لگی۔ حور کی آنکھیں بند تھی، پتہ نہیں وہ سو چکی تھی یا بے ہوش تھی۔ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ایک دم سے حور کا سانس اکھڑنے لگا۔ ہنی، ہنی، روحان اسے پکارنے لگا اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں، اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی، فاطمہ بیگم نے روتے ہوئے بتایا۔ دینا CPR، اس کو ہاسپٹل میں جا کر CPR اس کو دینا پڑے گا۔ آپ سب پلیز باہر چلے جائیں۔ ہری اپ، روحان چیخا۔ علی صاحب سب کو لے کر کمرے میں چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد روحان نے حور کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کو مصنوعی سانس دی۔ اپنی سانسیں اپنی ہنی کو دینے لگا۔ حور کو مصنوعی سانس دینے کے دوران روحان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ وہ اپنی ہنی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد روحان حور سے دور ہوا۔ اب حور کا سانس نارمل ہو چکا تھا۔ ہنی، روحان نے اسے پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں علی صاحب ڈاکٹر اور فاطمہ بیگم کے ساتھ نوک کرتے ہوئے روم میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے حور کو چیک اپ کیا اور میڈیسن دے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد علی صاحب اور فاطمہ بیگم سب کے پاس آئیں اور ان سب کو بے تابی سے انتظار تھا کہ کیا ہوا حور کو۔ سب سے پہلے دعا نے پوچھا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حور نے کسی بات کا سٹریس لیا۔ علی صاحب نے جواب دیا۔ کس بات کا سٹریس لیا ہے حور نے؟ عائشہ بیگم نے پوچھا۔ حور اب ہوش میں ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا کس بات کا، اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا جس سے اس کی حالت اتنی بگڑ گئی۔ تو اس نے بتایا کہ آج کل اس کے پاس ایک بچی کا کیس آیا ہے جسے کچھ لوگوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس بچی کی حالت بہت بری ہے۔ آج حور اس بچی کو دیکھ کر آئی اور اس کی حالت دیکھ کر حور کی یہ حالت ہو گئی۔ فاطمہ بیگم نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے سب سے جھوٹ بولا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سچ بتانا پڑے، کیونکہ سچ بہت کڑوا ہے، اس لیے انہوں نے جھوٹی کہانی بتا دی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ حور سے عائزہ نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، مل لو، فاطمہ بیگم نے انہیں جواب دیا۔ سب حور سے ملنے گئے جہاں روحان پہلے سے موجود تھا۔ وہ تب سے حور کے ساتھ تھا اور ابھی تک حور کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ روم میں آئے تو حور ڈاکٹر کے دیے گئے انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ روحان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سب حور کو دیکھ کر چلے گئے۔ آنٹی، کیا میں آج حور کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ روحان نے فاطمہ بیگم سے اجازت چاہی۔
جو کہ حور کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی اور حور سو رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جب حور سو کے اٹھے گی تو بہت غصہ ہوگی تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ فاطمہ بیگم نے مسئلہ بیاں کیا۔ میں خود ہی سنبھال لوں گا حور کو جب اٹھے گی، روحان نے حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، وہ ان سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ روحان حور کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے گرد اپنے بازو کو حسال بنا دیا۔ آئی لو یو ہنی، اب میں تمہاری یہ حالت اور برداشت نہیں کروں گا، تمہیں بہت جلد اپنے پاس لے آؤں گا، وعدہ ہے یہ میرا تم سے ہنی۔ روحان نے اس کے سر کو چوما اور اس کے سر پر اپنا سر رکھ کر وہ بھی سو گیا۔ صبح جب حور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو روحان کی باہوں میں پایا۔ یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ حور نے اپنا چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھا، سوچا، پھر اسے آہستہ آہستہ سب یاد آیا کہ کل کیا ہوا تھا۔ کیوں مجھے کمزور کر رہے ہو تم؟ میرے اوپر چڑھے ہوئے خول کو کمزور کر رہے ہو؟ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی، اور نہ ہی تم میرے ساتھ، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حور نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا کر دل ہی دل میں مخاطب کیا۔ کب حور کی آنسوں سے آنسو نکل آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کے آنسو روحان کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے روحان کی آنکھ کھل گئی۔ ہنی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ روحان نے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ حور نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ حور نے بیڈ سے اٹھ کر اسے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ بس کر دو ہنی یہ سب کچھ کرنا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ روحان اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم میرے پاس مت آیا کرو، اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم کیوں میری بات نہیں مان لیتی؟ کیوں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تمہیں میری قسم ہے ہنی، سچ سچ جواب دینا، کیونکہ میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتی اور یہ میرے بس کی بات نہیں، اور یہاں تک تم سے محبت کی بات ہے، تم خود سے زیادہ چاہا ہے تمہیں میں نے۔ یہ کہتے ہی حور کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اور میں تم سے وہ حق کبھی نہیں مانگوں گا، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، پلیز مان جاؤ ہنی۔ کیوں خود کو اور مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ تم جا رہے ہو میرے کمرے سے یا میں جاؤں؟ حور پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہت سنگ دل ہو گئی ہو تم ہنی، لیکن تم جو بھی کر لو میں تمہیں اپنی بنا کر رہوں گا۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ روحان خان بابا سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت روحان کے سر پر غصہ سوار تھا۔ روحان کافی دنوں سے خان بابا کو ڈھونڈ رہا تھا، جب وہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا جہاں روحان اس سے پہلی جگہ ملا تھا۔ اس نے اس کو بتایا کہ حور اس دنیا میں نہیں، اب خان بابا اس کو مل گئے۔ روحان نے اسے اٹھوا لیا۔ میں نے یہ سب کچھ آپ کی ماما کے کہنے پر کیا۔ خان بابا نے اسے وجہ بتائی۔ ماما کے کہنے پر ماما ایسا کیوں کریں گی؟ روحان بھی یقینی کی کیفیت میں خود سے بولا۔ کیوں مانی آپ نے ماما کی بات؟ روحان نے پوچھا۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے پیسے چاہیے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ خان بابا روتے ہوئے بولے، کیا ہوا آپ کے بیٹے کو، اور اب کیسا ہے آپ کا بیٹا؟ روحان نے خود کو ٹھنڈا کرتے ہوئے ان کی طبیعت کا دریافت کیا۔ اس کے دل میں سوراخ تھا اور اب وہ ٹھیک ہے۔ اس کا آپریشن تھا اور اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا، خان بابا نے انہیں بتایا۔ اور وہ قبر کس کی تھی جو آپ نے مجھے دکھائی؟ وہ قبر ایک بچی کی تھی جسے آپ کے سامنے حرون کی قبر بنا کر پیش کیا گیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرا بیٹا مر جاتا۔ خان بابا نے اس سے معافی مانگی۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ مجھے یاد کر لیجیے گا، اور جو بھی ہوا میں اس کے لیے آپ کو معاف کیا، یہ میرا کارڈ رکھ لیں۔ جیتے رہو بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ خان بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماما کو فون کیا۔ کیسی ہیں آپ ماما، اور آپ لوگ کب آ رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، ہماری 2 دن کے بعد کی فلائٹ ہے۔ تم کیسے ہو اور بزنس کیسا جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں ماما، اور بزنس بھی اچھا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں پاپا اور ہادیہ کیسی ہے؟ وہ دونوں بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی بات کا جواب دیا۔ ماما مجھ سے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں بیٹا پوچھو۔ ہنی زندہ ہے، چوکیدار نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ روحان نے انہیں آگاہ کیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا وہ زندہ ہے؟ وہ بکھلاتے ہوئے بولی۔
کیونکہ میں ہنی سے اور باقی سب سے مل چکا ہوں اور وہ سب گھر والے لاہور میں رہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے اگلوانے پر اس چوکیدار نے اس کا نام بھی بتا دیا جس نے اس کو جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ کون ہے وہ جس نے اس کا یہ سب کہنے کو کہا؟ اس کی ماما نے پوچھا۔ روحان کو ان کی آواز میں لڑکڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آپ کا نام لیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو میری قسم، آپ سچ میری بات کا جواب دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی حروم سے ہو۔ تمہاری شادی اپنی بانجی مشل سے کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں اور حروم کے نکاح کو روکنے کی بہت کوشش کی، تمہارے پاپا کو منانے کی بہت کوشش کی، پر وہ یہ نکاح نہ کریں، لیکن تمہارے پاپا نے میری ایک نہ سنی اور تمہارا نکاح حروم سے کروا دیا۔ پھر ہم واپس لندن آ گئے۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تم حروم کو بھول جاؤ گے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تم اس کے پیچھے پاگل ہوتے گئے اور تمہارے پاپا نے ہمیشہ کے لیے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دیں، لیکن پاپا نے اس بارے میں بھی میری ایک نہ سنی اور تمہیں پاکستان بھیج دیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم جاتے ہی حروم سے ملو گے۔ میں حروم کے بارے میں پتہ کروایا اور مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ یہ شہر کئی سال پہلے چھوڑ گئے، اور پھر میں نے یہ پلان بنا دیا۔ حور کی موت کا تمہیں سامنے پیش کیا، حور کی موت تمہارے سامنے پیش کی، اس لیے مجھے اس چوکیدار کے ساتھ ملنا پڑا، اور میں یہ اس لیے کیا تاکہ تم حروم کی موت کا سن کر اس طرف سے مایوس ہو جاؤ اور پھر میں تمہاری شادی اپنی بانجی سے کروا دوں۔ انہوں نے ان کے سامنے اعتراف پیش کیا۔ بہت برا کیا آپ نے ماما، آپ کو شاید اندازہ نہیں میرے پر کیا گزری۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری ہنی اس دنیا میں نہیں رہی، میں وہ وقت بہت مشکل سے گزارا۔ روحان نے دکھ کا اظہار کیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، ہیرا بیگم روتے ہوئے بولی۔ ماما میں آپ کو معاف کیا، لیکن میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ کون سی بات روحان؟ اب آپ واپس آ کر حروم کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں اسے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی۔ یہ بات تم کان کھول کر سن لو، اس کی ماما نے غصے کا اظہار کیا۔ میں آپ کو 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، سوچ لیں۔ جب آپ واپس آئیں تو میرا رشتہ آپ کو حروم کے گھر لے کر جانا پڑے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر سوچ لیجیے گا کیا ہوگا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، اور آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ روحان نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ماما ہر صورت میں منا کر ہی رہے گا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کی شادی اس کی ہنی سے کروائیں گی۔ اب تم مجھے یقین ہو گیا کہ روحان بھائی حور کے شوہر ہے۔ دیکھا نہیں تم لوگوں نے اس دن روحان سب کے سامنے حور کو باہوں میں اٹھا کر اسے CPR دے رہا تھا، اور علی انکل نے کچھ بھی نہیں کہا روحان بھائی کو، بلکہ ہم سب کے ماما اور پاپا نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا۔ عائزہ نے دعا اور مشال سے اپنے خیالات شیئر کیے۔ وہ تینوں اس وقت مشال کی طرف موجود تھے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی اس بات پر یقین ہو گیا، اور اس دن سب کچھ دیکھ کر مشال بھی بولی۔ ویسے روحان بھائی اور حور ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگتے ہیں، اور وہ دونوں کتنے پیارے ہیں، اور ان کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ دعا نے خوشی کا اظہار کیا۔ چلو دیکھتے ہیں کب یہ بات سب کے سامنے آتی ہے۔ روحان بھائی اور حور کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے، عائزہ بولی۔ مشال اور دعا نے بھی اس کی بات پر سراہا۔ انکل اور آنٹی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو۔ روحان اس وقت علی صاحب اور بیگم صاحبہ سے بات کر رہا تھا اور ان کے کمرے میں موجود تھا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ علی صاحب نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ حروم کی رخصتی کر دیں میرے ساتھ۔ ماما اور پاپا 2 دن بعد آ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے صرف یہ بات کرنے آیا ہوں پہلے، تاکہ میں آپ کی رائے جان سکوں۔ پھر ماما اور پاپا کو آپ کے پاس بھیجنا چاہ رہا تھا۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں بیٹا، حور نہیں مانے گی، علی صاحب بولے۔ اس کو میں خود منا لوں گا، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، روحان نے حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر آپ حروم کو منا لو، فاطمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ حور کو بتا دیجیے گا کہ میں نے رخصتی کی بات کی، اور یہ بات سنتے ہی وہ میرے پاس آئے گی اور میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی حور کو، فاطمہ بیگم بولی۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ بیٹا، رات کا کھانا کھاتے ہوئے جانا، ابھی لگاتی ہوں، فاطمہ بیگم نے اسے روکا۔ آنٹی پھر کبھی سے، ابھی مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے، آج اس کی طرف ڈنر ہے۔ اوکے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، فاطمہ بیگم بولی۔
वो इनसे अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ चला गया। हूर, मैं 2 दिन से तुमसे बात करना चाह रही थी और तुम 2 दिन से सुबह जल्दी चली जाती हो और रात के वापस आती हो। फातिमा बेगम हूर के कमरे में मौजूद थी। इससे बात करने के लिए हूर पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रही थी। सॉरी मामा, काम होता है इसलिए जल्दी जाना पड़ता है, इसी वजह से देर से वापस आती हूँ। हूर इनसे बातें करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रही थी। रूहान रुखसती चाहता है, इसने तुम्हारे पापा और मुझसे बात की। फातिमा बेगम ने इसके सर पर बम फोड़ा। हूर के चलते हुए हाथ इनकी बात सुनकर रुक गए। इसकी तो ऐसी की तैसी, तुम्हें तो मैं वापसी आकर बताऊंगी। मिस्टर हूर ने अपने दिल में मुखातिब किया। ठीक है मामा, अभी तो मुझे जल्दी है, मैं वापस आकर खुद बात करूंगी। इससे हूर इनके सामने खुद को नॉर्मल शो करती, लेकिन अंदर से वो गुस्से से भरी मामा को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए चली गई। रूहान के मामा, पापा और इसकी बहन हादिया पाकिस्तान आ चुके थे। जैसे ही सबको पता चला, रूहान के मामा और पापा वापस आ गए। सब इनसे मिलने चले गए। इस वक्त रूहान के घर जावी और इसकी फैमिली के अलावा सब मौजूद थे। हूर अभी तक पुलिस स्टेशन से नहीं आई। रूहान, तुम्हारी एक बहन भी है, तुमने हमें बताया ही नहीं, सबने शिकवा किया। मैं तुम सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। तुम सब लोग हादिया को देखकर कैसा रिस्पॉन्स दोगे? रूहान ने मुस्कुराते हुए शिकवा किया। बहुत खुशी हुई हमें ये जान कर के तुम्हारी एक बहन भी है। रज़ा ने मुस्कुराते हुए खुशी का इजहार किया। थैंक्स। अब हादिया बहुत प्यारी है, हमें हादिया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दुआ बोली। थैंक्स आपी, मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी असना में हूर फुल गुस्से में रूहान के घर दाखिल हुई। इसे रूहान की रुखसती वाली बात पर बहुत गुस्सा था। मुझे तुमसे बात करनी है, साइड पर चलो मेरे साथ। हूर बिना किसी की तरफ देखे सीधा रूहान के पास आई। हूर को देखकर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ रूहान की तरफ था। इसने गौर नहीं किया कि वहाँ कौन कौन मौजूद है इस वक्त। मुझे पता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है, इसलिए जो भी कहना है सबके सामने कह दो, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। रूहान नॉर्मल लहजे में इससे मुखातिब हुआ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैं तुमसे कितनी बार कहा है, और मेरी बात छोड़ दो, तुम उल्टा मेरे गले ही पड़ते जा रहे हो। हूर इससे गुस्से से घूरा और बिना किसी की परवाह किए अपनी बात बता दी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं और अगली वीडियो में देखेंगे कि जब हूर रूहान के ऊपर गन तानेगी तो फिर रूहान का क्या रिएक्शन होगा और बाकी सब घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। क्या हूर रूहान को शूट करेगी? देखिए अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।